So dear student, as we all know that communication is passing of information from one place to another, one individual to another. This communication actually demands two important elements जो कि असर्टन होने चाहिए अच्छी कम्युनिकेशन के लिए. उसमें से पहली जो चीज़ है वो स्पोकन एबिलिटीज़ हैं जिसके अंदर आपकी स्पीच आती है, और दूसरी मोर सिग्निफिकेंट जो है वो है लैंग्वेज. सो लैंग्वेज आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप जो इनकोडेड मटेरियल है उसको डी कोड कर सकें. रिमेंबर, आपको पहले भी गालबन बताया था कि स्पीच के अंदर हम इनकोड करते हैं जबकि लिसनर्स जो हैं वो डी कोड करते हैं. सो डी कोडिंग जो है वो लैंग्वेज की बेसिस पर होती है. If you have got better language, then certainly you will be able to decode. Otherwise, you will fail to decode the encoded message जो कि स्पीच की सूरत में आपके पास आया था. आज के इस लेक्चर के दौरान we'll be talking about certain language disorders जो कि हमें नज़र आते हैं early और later childhood के अंदर. और secondly, we will be talking about कि उनकी identification marks क्या है, उनका referral systems क्या है, how do we know कि उनकी assessment जो है वो कैसे हो रही है और कैसे की जा सकती है. लिहाजा वी प्रोसीड विद इट. आज हम जिन चीज़ों का जिक्र करेंगे वो असेसमेंट ऑफ डायग्नोसिस है लैंग्वेज के लिए. असेसमेंट आपको पता है ना, असेसमेंट इज़ टू फाइंड आउट, असेसमेंट इज़ टू रेट सर्टेन एबिलिटीज़. असेसमेंट करने का मकसद ही सिर्फ ये होता है कि जब आप किसी की सर्टेन एबिलिटीज़ को रेट कर सकते हैं तो आप उसका इंटरवेंशन प्लान जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. असेसमेंट का सिर्फ ये मकसद होता है कि आप उसको इंटरवीन कर सकें किसी कंडीशन को. तो स्पीच लैंग्वेज इश्यूज जो हैं जब उनको असेस किया जाता है तो बेसिक पर्पस यही होता है कि जहाँ पर जिस जिस एरिया में हमें कमी नज़र आएगी उन एरियाज के अंदर हम इंटरवीन करेंगे. असेसमेंट का दूसरा इम्पॉर्टेंट जो लिंक है कि इट हेल्प्स एस्टैब्लिश अ डायग्नोसिस. सो डायग्नोज होने का ऑब्जेक्टिव भी यही है, डायग्नोज करने का ऑब्जेक्टिव भी ये है. ये लेबलिंग नहीं है बल्कि बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन जो कि उस डायग्नोसिस के नतीजे हम किसी को कर सकते हैं. सो मूविंग अहेड, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को किस तरीके से असेस और डायग्नोज किया जाता है. सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि असेसमेंट प्रोसेस जो है वो है क्या. असेसमेंट प्रोसेस के अंदर कुछ मराहल हैं. इसमें से जो सबसे पहला मरहला है वो है स्क्रीनिंग का प्रोसेस. सो व्हाट इज स्क्रीनिंग? स्क्रीनिंग इज प्राइमरीली टू रूल आउट इन वेरी सिंपल स्टेटमेंट, येस और नो स्टेटमेंट में हम रूल आउट करते हैं कि क्या इस बच्चे को या किसी इंडिविजुअल को मज़ीद टेस्ट की ज़रूरत है कि नहीं. सो इट इज़ अ क्रूडर वे, एक ऐसा है रास्ता जिसके ज़रिए बड़े आसान तरीके से आप हाँ या ना के सवालों के जवाब देते हुए इस चीज़ को असर्टन करते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम इसमें नज़र आती है या नहीं आती है. सो इस स्क्रीनिंग के दौरान अगर इफ़ द पेशेंट इज़ डायग्नोज और उसकी कोई प्रॉब्लम को उसके प्रॉब्लम के बारे में कोई हिंट आपको मिलता है तो फिर आप उसको फर्दर टेस्टिंग के लिए रिकमेंड करते हो या रेफ़र करते हो. सो रेफ़र मीन्स टू फॉर्मली रेफ़र द पेशेंट to a place where other formal procedures can be taken और ताकि उसकी डायग्नोसिस जो है वो इस्टेब्लिश की जाए. इसके बाद वंस द रेफरल हैज़ बीन मेड उसके बाद आप उसकी लैंग्वेज एवेलुएट करते हैं प्रॉपरली. लैंग्वेज एवेलुएशन से मुराद ये थी कि लैंग्वेज के जो एरियाज़ हैं, जैसे कि आपको पता है रिसेप्टिव एरियाज़ हैं, एक्सप्रेसिव एरियाज़ हैं, उनको डिटेल्ड रूल आउट किया जाता है ताकि आप एविडेंस गैदर कर सकें. एविडेंस से क्या मुराद है? एविडेंस से मुराद है इंफॉर्मेशन. जब आप किसी भी इंडिविजुअल को असेस करते हैं तो उसके नतीजे में आपको एक इंफॉर्मेशन हासिल हो रही है और इस इंफॉर्मेशन को एविडेंस कहा जाता है. इस एविडेंस की बेसिस पर यू आर इन अ पोजीशन टू मेक अ डायग्नोसिस. और डायग्नोस करने का मकसद मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि दिस इज सर्टेनली नॉट लेबलिंग, बल्कि इट विल हेल्प अस प्लान और चार्ट आउट द इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज दैट आर मैंडेटेड फॉर सच अ डायग्नोसिस. तीसरे नंबर पे जो प्रोसेस है वो डायग्नोसिस का इटसेल्फ प्रोसेस है और जो भी एविडेंस आता है उसकी बेसिस पे आप डायग्नोस करते हैं. तो ये तीनों प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. स्क्रीनिंग, जितनी अर्ली स्क्रीनिंग होगी उतने अच्छे आप फिर एवेलुएशंस कर सकेंगे इफ़ रिक्वायर्ड, और अगर एवेलुएशंस आप कर पाए तो आप डायग्नोज करने के काबिल हो जाएंगे. सो लैंग्वेज असेसमेंट का ये प्रोसेस जो है ये एक बड़ा ही मानी खेज, बड़ा ही डिटेल्ड किस्म का एक
پروسیجر ہے جس کے اندر ہم اسکریننگ سے ہوتے ہوئے اور فردر ڈائگنوسس تک پہنچ جاتے ہیں. اب یہ ایک انڈیویجول کا کام نہیں ہے, اس کے اندر بہت سارے پروفیشنلز ہیں, جیسے ایس ایل پیز ہیں, ٹیچرز, پیڈیاٹریشینز, آڈیولوجسٹ, سائیکالوجسٹ اینڈ پیرنٹس. اب یہاں پر ذرا غور کر لیجیے کہ چونکہ ہم لینگویج ڈس آرڈرس کو ڈیل کر رہے ہیں, تو لینگویج ڈس آرڈرز میں ذرا دیکھیں گے کہ ٹیچرز آر ویری امپورٹنٹ. بعض اوقات لینگویج ڈس آرڈرز جو ہیں وہ ٹیچرز کو سمجھ آتے ہیں while the child is making an attempt on a paper. جب اس کی رائٹنگ ابیلیٹیز یا اس کی ریڈنگ ابیلیٹیز یا اس کی سینٹینس فارمیشن ابیلیٹیز سیویئرلی خراب ہوتی ہیں, تو ٹیچر کو سب سے پہلے جو ہے اس وقت اندازہ ہوتا ہے جب وہ کلاس میں پرفارم کر رہا ہوتا ہے. ابھی ہم آپ سے یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ اسپیچ ڈس آرڈرز عموماً تو ارلی ایجز میں آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں پیڈیاٹریشنس کے تھرو. پیرنٹس یوزلی کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ بولتا نہیں ہے, ہمارا بچہ سمجھتا نہیں ہے. جب وہ پیڈز والے کے پاس جاتے ہیں تو پیڈز والا جو ہے اس کو ریفر کرتا ہے ٹو دا رسپیکٹیو پروفیشنل, اور وہ رول آؤٹ ہو جاتا ہے. لیکن بعض اوقات یہ والا جو آپشن ہے, اور خاص طور پہ ہمارے ملک کے اندر پیپل ٹیک اٹ ویری لائٹلی, اگر ان کا بچہ نہ بولے اور وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جی بولے گا بولے گا, لیکن وہ پرابلم جو ہے وہ ان رولڈ رہتا ہے, اور اس کے نتیجے میں بچہ جو ہے وہ مین اسٹریم اسکول کے اندر چلا جاتا ہے, اور جب وہ اسکول کے اندر جاتا ہے تو اس کے جو لینگویج کے ایشوز تھے وہ اس کی اکیڈیمک پرفارمنس پر جھلکنا شروع ہو جاتے ہیں. سو دس از واٹ از دا رول آف اے ٹیچر, کہ وہ بھی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. آڈیولوجسٹ آف کورس, آپ کو پتہ ہے ہیئرنگ اور اسپیچ کا بڑا امپورٹنٹ تعلق ہے. دین آف کورس سائیکالوجی. Psychology is the behavior, it's a study of a behavior. تو psychologists جو ہیں جب بچے کے deviant behaviors کو observe کرتے ہیں تو وہ اس کی اسپیچ اور لینگویج کے بارے میں انٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اینڈ آف کورس پیرنٹس اور آل راؤنڈ دا کلاک بچے کے ساتھ ہیں, وہ اس کے بیہیویئرس کو بہت اچھے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. سو پیرنٹس بیکم اے سورس آف انفارمیشن فار پیڈیاٹریشینز, آڈیولوجسٹ, سائیکالوجسٹ, اور اس طریقے سے ہمارا یہ اسیسمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. سو لینگویج ڈس آرڈر یاد رکھ لیجئے, اٹس ناٹ ایز سمپل ایز اٹ لکس. It has to be screened, it has to be referred, evaluated and diagnosed اگر آپ کسی لینگویج ڈس آرڈر کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں. سو موونگ اہیڈ, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں چلڈرن انڈر دی ایج آف 5 years, یہ عموماً پیڈز والے جو ہیں وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا, اب اسکولنگ کی ایج جو ہے جب 5 years ہے تو اس سے پہلے تو وہ اسکول نہیں گیا تھا, لیکن یہ ضرور ہے کہ پیرنٹس اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں 5 سال اور اس سے کم والے بچوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں ان کی لینگویج ایبلٹیز کے بارے میں, اینڈ دے کین رول آؤٹ اف دا پرابلم ایگزسٹ. اس کے علاوہ گھروں میں جو بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں, they are a very crucial lead in this, اور وہ اپنے جو پوتے اور نواسوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے قابل ہوتے ہیں, because they have experience language development in their earlier life, اور انہوں نے اپنے بچوں کو بڑے ہوتے دیکھا تھا, لہٰذا they are a very good source, اور وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اس چیز کو. and once identified تو وہ پھر بچوں کو ریفر کرتے ہیں پیٹس کی طرف and try to find out a solution for it. اس کے علاوہ بچہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹل اور ایکوائرڈ ڈس آرڈرز دیٹ پٹس دیم ایٹ رسک آف لینگویج ڈس آرڈر. بہت ساری ایسی کنڈیشن ہیں جو ایک سے ڈیولپمنٹل فیکٹرز ہیں. ڈیولپمنٹل فیکٹرز سے مراد یہ ہے کہ جیسے ڈیلے لینگویج ہے, جیسے تھا آٹزم والے فیچرز, آٹسٹک بیہیویئرز, نان سوشل بیہیویئرز. یہ کچھ ایسے بیہیویئرز ہیں جو کہ ڈیولپمنٹل ہیں, اور بالکل اسی طریقے سے کچھ ایسے بیہیویئرز جو کہ ایکوائرڈ ہیں. ایکوائرڈ بیہیویئرز ایز اے ریزلٹ آف some illness, some sort of head injury, higher brain damages etc, جو کہ لینگویج ڈس آرڈر کے رسک کو انکریز کر دیتے ہیں, وہ بھی پیڈز والے جو ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ڈیٹیلڈ اٹینمنٹ آف کی لینگویج مائلسٹون ان ارلی ایئرز, اور دس از دا ایریا جو کہ جس میں سبھی لوگوں کا اپنا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. پیرنٹس کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ لینگویج ڈیولپمنٹ کے مائل سٹونز کیا ہیں, تاکہ وہ ایزیلی کمپیئر کر سکیں کہ if the child is following the right track. لیکن ایٹ ٹائمز یہ چیزیں ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتی, یہاں پر پھر بڑے بوڑھوں کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے, اور دین آف کورس پیڈز جو ہے وہ بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. سائیکالوجسٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اینڈ ٹیچرز اگر اویلیبل ہوں so they can provide a good information as far as a delay is referred.
تو یہ 5 سال سے کم والے بچوں کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے، لیکن جب بچہ اسکول میں چلا جاتا ہے تو اسکول میں جانے کے بعد جو بچے کا جو انٹیکٹ پوائنٹ ہے وہ ٹیچر ہے، اور ٹیچر جو ہے جب اس کی پرسنل پرفارمنس اور اسکول پرفارمنس کو دیکھتا ہے تو ہی اور شی کین پریڈکٹ ایکچولی کہ if there is a deviant behavior as far as language is concerned. SLPs can provide in-service programs to help teach recognize signs of possible. So یہاں پر بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اسپیچ تھراپسٹ جو ہے یہ اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ مختلف جگہ پر سرو کرتا ہے، اور اس میں سے اس کی سروس ماڈل کے اندر ایک جگہ جو ہے وہ اسکول بھی ہے. سو اسکول تھراپسٹ ایکچولی آر پلیسڈ ود ان دا اسکول، اور یہ اسکول میں رہتے ہوئے ان بچوں کے جو کمیونیکیشن ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہے. سو ایک یہ ویلیوبل ریسورس ہے اسکول کے اندر، اور وہ بھی ٹیچرز کو ہیلپ کرتا ہے، اور بچے کے ڈائگنوسس کے اندر جو ہے اس کی کافی ساری انپٹ ہو سکتی ہے. Screening. So what is screening? Tool for determining the need for language assessment designed to determine if child has problem using understanding language. جیسے کہ پہلے بتایا تھا آپ کو کہ اسکریننگ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ صرف آپ کو پاس یا فیل ٹیسٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ either you pass it or either you fail it. There is no third option. It's a simple yes no situation جس میں کہ آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ کیا بچہ جو ہے اس کو مزید لینگویج اسیسمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. سو یہ ایک بڑا کریٹیکل ڈیسیجن ہے، اور اگر یہ رائٹ ٹائم پہ ہو جائے تو ظاہر ہے آپ کو ارلی اسیسمنٹ بھی ہو جائے گی، ارلی اس کا ڈائگنوسس بھی ہو جائے گا، ارلی انٹرونشن ہو جائے گا. لیکن بعض اوقات یہ اسکریننگ کا پروسیس جو ہے وہ ہم اپنی لمیٹیشنس کی وجہ سے، لیک آف نالج کی وجہ سے، لیک آف ایکسپیرینس کی وجہ سے ہم اس کو رول آؤٹ کر دیتے ہیں اور اگنور کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک انڈیو ڈیلے ہو جاتا ہے اور لینگویج جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے. اسکریننگ either after a referral or a part of regular screening یہ آپ نے سنا ہوگا ریگولر اسکریننگ پروگرام. ریگولر اسکریننگ پروگرامز آر وائٹل پروگرامز ان اسکول، اور یہ بیسیکلی اسی لیے آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں کہ بچوں کے اندر کوئی ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو اسکرین آؤٹ کر لیا جائے ارلی ایجز کے اندر. بچے کو کوئی مینٹل پرابلمز ہے، بچے کو کوئی سوشل پرابلمز ہے، بچے کے لینگویج بیہیویئرل ایکڈیمک پرابلمز ہے، یہ ساری کی ساری اسکریننگ کے پروسیس ہیں تاکہ آپ ارلیئر ہی بچوں کو اسکول کے اندر آئیڈینٹیفائی کر لیں. بیسیکلی اسکریننگ پروگرام شوڈ بی مینڈیٹری، اور ان کو ہر اسکول کے اندر ایسا ایک پروگرام ہونا چاہیے جو کہ ڈسیبلٹی یا چیلنجز کو ایٹ دا ارلیئر فور فرنٹ اس کو دیکھ سکیں اور اس کو رول آؤٹ کریں، تاکہ جو ہے وہ فردر ان کا جو ڈائگنوسس تک کا جو پروسیس ہے وہ آسان ہو سکے. Because once diagnosis is made, things are streamlined، اور اس کے بعد اس بچے کے جو نہ صرف رائٹس ڈٹرمن ہو جاتے ہیں بلکہ اس کی جو انٹرونشن کا پروسیس ہے وہ کافی حد تک سپورٹ کیا جا سکتا ہے. اب لیٹس ٹاک اباؤٹ کمپریہنسو لینگویج ایویلویشن. سو لینگویج ایویلویشن بذات خود ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر آپ بچے کی لینگویج کو رول آؤٹ کرتے ہیں کہ اس کی لینگویج کا کیا اسٹیٹس ہے. اب یہ اس بچے کی this is a profile of the child. Profile is the specific information of that individual جو کہ اس کی لینگویج کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، اور اس کی جو لینگویج کے ایٹریبیوٹس ہیں جیسے کہ فارم ہے، کانٹینٹ اینڈ یوز. سو ریممبر what language is a form، جس کے اندر آپ لینگویج کے اس کی جو گرافک پریزنٹیشن ہے ان کو اسٹڈی کریں گے کہ وہ صحیح بولتا ہے، صحیح لکھ سکتا ہے، کانٹینٹ ریلیٹس ٹو میننگ، کیا وہ صحیح استعمال کرتا ہے نہیں کرتا، اینڈ یوز مینس پریگمیٹک. سو پریگمیٹکس بیہیویئر بھی آپ لینگویج کو رول آؤٹ کرتے ہیں، اور ان تین ایریاز، تین ڈومین کے اندر آپ اس کی لینگویج کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں. سو چاہے فارم ہو، کانٹینٹ ہو، یوز ہو، آپ جب ان کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو یو کین سرٹنلی میک اٹ اے پوائنٹ کہ بچے کو کوئی ڈس آرڈر ہے کہ نہیں ہے. فار ایگزامپل ڈز دا چائلڈ ہیو آرٹیکولیشن ڈس آرڈر، ڈز he have the delay in his language, can he make sentences the way they should be، اور اس کے pragmatic behavior کیا، اس کا social behavior language کا وہ کیسا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی کہ اگر آپ اس بچے کی لینگویج کو اسیس کرنا چاہیں گے. اس دوران آپ اس کی کیس ہسٹری بھی لیتے ہیں، انٹرویو بھی کرتے ہیں، کمپریہنسو انالیسس کرتے ہیں، اور ایویلویشن آف کولیٹرل ایریاز.
یہ 4 بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہے. کیس ہسٹری, جیسے کہ I usually talk about it, a good case history taken is half of the problem solved. So it is vital کہ بچے کی یا کوئی بھی اسیسمنٹ ہو, کسی بھی قسم کی اسیسمنٹ ہو, اس میں کیس ہسٹری بہت امپورٹنٹ چیز ہے, بیکاز ہم جنرلائز نہیں کر سکتے کنڈیشنز کو, تو پرسن ٹو پرسن ویری کریں گی سچویشنز, اور یہ بڑا ضروری ہے پروفیشنل کے لیے جاننا کہ اس شخص کی یا کسی گیون سرکمسٹانسز میں کیا کیس ہسٹریز اس کے سامنے پریزنٹ کی جا رہی ہیں. سو کیس ہسٹری بیسیکلی آپ کو ایک انڈیکیشن دیتی ہے اس کے فیملیل ٹرینڈ ہونے کا, اس کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں, اور آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں اس کے پروگنوسس کو بھی. تو کیس ہسٹری کو بڑی ڈیٹیل ہونا چاہیے, کافی انفارمیشن ہے اس کیس ہسٹری کے اندر, یہیں سے آپ کو لیڈ ملتی ہے کہ آپ آگے کس طریقے سے انٹروین کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت ساری کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں چیلنجز جو ہیں وہ دے آر ناٹ ود دا چائلڈ ایکچولی, بٹ دے آر ود دا سچویشن اینڈ انوائرمنٹ. تو جب تک آپ ہسٹری کو ایکسپلور نہیں کریں گے, بچے کو تو آپ ضرور ایویلویٹ کریں, لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کے گیون سرکمسٹانسز کو بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے رول آؤٹ کریں, تاکہ آپ ڈٹرمن کر سکیں نیچر آف دا لینگویج ڈس آرڈر. انٹرویوز, اگین انٹرویوز ظاہر ہے پیرنٹس کے کرنے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. بعض اوقات انٹرویوز بچوں کے بھی لیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل اپنی لینگویج سیمپل لینے کے لیے یو ول ٹاک ٹو دا چائلڈ, you will have a discussion with him, you can have a talk on a given picture. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں just to get some data, جو کہ بچے کا لینگویج کا ڈیٹا یا لینگویج کا سیمپل ہو. بالکل اسی طریقے سے پیرنٹس ایز اے سورس کین بی یوز ٹو ٹیک انفارمیشن, اور انٹرویو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے آپ گیون اسٹیٹمنٹس کے ذریعے لوگوں سے انفارمیشن حاصل کرتے ہیں, تاکہ یو کین میک سرٹن ڈیسیژنس. جب یہ کام بھی ہو جائے تو اس کے بعد انالیسس کرنا, آپ کو کمپریہنسو قسم کے ٹیسٹ بھی کرنے ہیں. اس میں پھر وہی ٹیسٹ ہیں جو کہ فارمل بھی ہیں, انفارمل بھی ہیں. ان تمام ٹیسٹ کا آپ یوٹیلائز کرتے ہیں ٹو گیٹ ایویڈنس, اور یہ ایویڈنس جو ہے بیسیکلی آپ کو ڈائگنوسس کی طرف ہیلپ کرے گا. اس کے علاوہ آپ بچے کے کولیٹرل ایریاز کو بھی ایویلویٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اس کی انٹیلیجنس کیسی ہے, اس کا سوشل بھی ہے. آپ دیکھیں ہم ایویلویٹ تو کر رہے تھے لینگویج, لیکن لینگویج کو ایویلویٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ اس کے سوشل پرسنالٹی کو بھی دیکھیے, آپ اس کے اکیڈیمک بیہیویئرس کو بھی دیکھیں, آپ اس کا فیملی کے اندر رول بھی دیکھیے, اس کے پیئرز, اس کی فزیکل اسٹرینتھ کو بھی دیکھیے, اس کے انٹلیکٹ کو بھی دیکھیے. سو دیر آر ادر ایریاز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ کولیٹرل ڈیمیج ہے, کیا ہر طرف سے اس کی جو ایریاز ہیں ان کے اندر کمپرومائز نہیں ہے, صرف لینگویج ہی وہ واحد ایریا جس کے اندر کمپرومائز ہے. سو بعض اوقات کولیٹرلی جب ہم دوسرے ایریاز کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں, یہ تو ایک بڑی گلوبل قسم کی کنڈیشن نظر آ رہی ہے, بچے کے بہت سارے ایریاز جو ہیں وہ افیکٹڈ ہے. تو جب بہت سارے ایریاز افیکٹڈ ہوں تو اس صورتحال میں پروگنوسس بھی ظاہر ہے کہ اتنا اچھا نہیں ہوگا. سو بٹ وی میک اٹ شیور کہ ہمیں کولیٹرل ایریاز کے بارے میں بھی انفارمیشن ہونی چاہیے. ڈائگنوسس کے بارے میں آپ یاد رکھیے کہ کیئرفل ہونا تو بہت ضروری بات ہے, وہ تو ظاہر ہے ہر ایک پروفیشنل کو ہی ہونا چاہیے, لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کہ جو ایویڈنس ہے اور سیویرٹی جو ہے وہ اتنی سگنیفیکنٹ ہو کہ ہم اس کو ڈائگنوز کریں. ایویڈنس جو آپ نے انفارمیشن حاصل کی تھرو فارمل ٹیسٹنگ, جو آپ نے ٹیسٹنگ کے دوران جو آپ کو انفارمیشن ملی ہے اس کے اندر پایا جانے والا انفارمیشن اتنی سگنیفیکنٹ ہو کہ آپ اس کو لیبل کریں. سو سگنیفیکنس بہت امپورٹنٹ ہے. سو اب اس سگنیفیکنس کے اندر مطلب کسی چیز کے تھوڑے سے چانس ہونا, کسی چیز کے بہت زیادہ چانس ہونا, کسی چیز کے بارے میں شور ہونا, یہ ایویڈنسز ہیں. ان ایویڈنسز کی بیسس پر ہی آپ کسی کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر اس ڈائگنوسس کے اندر آپ کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ امپیئرمنٹ کی نیچر پرائمری ہے یا سیکنڈری. پرائمری اور سیکنڈری سے مراد یہ ہے کہ از دس دا کی پرابلم یا سیکنڈری پرابلم ہے. فار ایگزامپل ایک بچہ جس کو ہیئرنگ لاس ہے, اب لینگویج ڈس آرڈر تو اس کو ہوگا ہی صحیح, لیکن ہیئرنگ از دا پرائمری فیکٹر اور لینگویج اس سے ریلیٹڈ ہے. اب ہیئرنگ کی وجہ سے لینگویج افیکٹڈ ہے. بالکل اسی طریقے سے
آپ یہ دیکھیں آٹزم کی وجہ سے لینگویج افیکٹڈ، تو آٹزم اور یا ہیئرنگ یہ پرائمری بن جاتے ہیں اور لینگویج سیکنڈری بن جاتی ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا لینگویج از دا پرائمری ایلیمنٹ یا کوئی اور کنڈیشن بھی ہے وہ پرائمری ہے. سو اس کی یہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ جب آپ انٹرونشن کی بات کریں گے تو آپ پرائمری فیکٹرز کو پہلے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں سیکنڈری فیکٹرز آٹومیٹیکلی امپروو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو بھی انٹروین کیا جا سکتا ہے. اس کے نتیجے میں پرائمری ہو یا سیکنڈری ہو، لینگویج کے کچھ ڈومینز آپ کو پہلے بھی شیئر کیے تھے، فارم، کنٹینٹ، یوز، کمپریہنشن، پروڈکشن، یہ سارے کے سارے لینگویج کے ڈومینز ہیں. سو بعض اوقات ایک بچہ جو ہے وہ اپنے پرائمری یا سیکنڈری ریزنز کی وجہ سے اپنی لینگویج کے ان رسپیکٹیو ایریاز کے اندر ڈیلیڈ یا ہو سکتا ہے چیلنج ہو سکتا ہے، جو کہ آپ نے رپورٹ کرنا ہے ڈائگنوسس کے دوران. اس کے بعد یو مسٹ آلسو ٹرائی ٹو اسٹیبلش دا سیویریٹی آف دا کنڈیشن، جو کہ مائلڈ سے لے کر پروفاؤنڈ تک ہو سکتی ہے، مائلڈ، ماڈریٹ، سیویئر، پروفاؤنڈ، جو کہ اس کے سیویریٹی لیول کو ڈٹرمن کریں گے کہ لینگویج کا امپیکٹ جو ہے وہ کس حد تک ہے. اینڈ ایف اٹ از پروفاؤنڈ تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو انٹرونشن بہت زیادہ قسم کی چاہیے. مائلڈ کے اندر پھر آپ کی انٹرونشن کی نیچر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. اور اس کے علاوہ دین یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ پروگنوسس اسٹیٹمنٹ. ڈائگنوسس کرنا کافی نہیں ہوتا بلکہ پروگنوسس کی اسٹیٹمنٹ دینا بھی بڑی ضروری ہے. ناؤ واٹ از پروگنوسس؟ Prognosis is what as professional you think کہ the treatment outcomes will be. جو ہم علاج کرنے جا رہے ہیں اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، جو ریکمینڈ کرنے جا رہے ہیں ہم اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. سو بیسیکلی یہ ایک انفارم ڈیسیجن ہے جو کہ ایک پروفیشنل دے سکتا ہے. ظاہر ہے اس کے ایکسپیرینس پہ ڈپینڈ کرے گا، اس کی لرننگ پہ ڈپینڈ کرے گا، پروفیشنل کی سکلز پہ یہ چیز ڈپینڈ کرے گی کہ وہ اس کا کسی بھی چیز کے پروگنوسس کو کیسے دیکھتا ہے. تو پروگنوسس کے بارے میں ضرور اسٹیٹمنٹ دیجیے کہ پروگنوسس کیسا ہو سکتا ہے اور what should be realistically expected out of the intervention. اس کے بعد آپ ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کرتے ہو. ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کرنے سے مراد یہ ہے کہ تھراپی کتنی کرنی ہے، کتنی دفعہ کرنی ہے، فریکوینسی کیا ہوگی، اور کون کون سے پروفیشنلز کی ہمیں ضرورت ہے، ریفرنس کرنے ہیں. تو ریکمنڈیشنز کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. تو انٹرونشن کا پلان بھی آپ نے دینا ہے، آپ نے ریفرنس بھی کرنے ہیں، آپ نے کوئی اس کے اندر کوئی ٹریٹمنٹ آپشنز جو لی جا سکتی ہیں ان کا ذکر بھی کرنا ہے. سو ریکمنڈیشن از بیسیکلی یور ایڈوائس ٹو دا کلائنٹ، اور آپ کی ایڈوائس اتنی کمپریہنسو ہونی چاہیے کہ دا پیشنٹ کین سی دا وے فارورڈ اور اس کو سمجھ آ جائے کہ مجھے کیا کچھ ابھی کرنا ہے. عموماً ڈائگنوسس اتنا پیشنٹ کے لیے اتنا میٹر نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ یہ ایک پروفیشنل قسم کی لیبلائزیشن کہہ لیجیے اس کو. لیکن جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں وہ اس کو ریلیجسلی فالو کرتا ہے. تو اس کے لیے وہ ٹرمینالوجی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جو آپ نے شیئر کی ہے. ہاں، آپ کی ریکمنڈیشنز ول بی وائٹل جو کہ آپ اس پیشنٹ کو دیں گے، لہٰذا ان کو آپ ضرور ورک آؤٹ کیجیے. ایک اور جو اسیسمنٹ کے دوران کچھ ایسے لوپ ہولز ہیں جن کو کہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے جب کبھی بھی ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں، اور وہ ہے فالس پازیٹیو اور فالس نیگیٹو اسٹیٹمنٹس. فار ایگزامپل آج کل چونکہ ہمارے ہاں کرونا کا ایک دور چل رہا ہے، تو کرونا کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ فالس پازیٹیو رپورٹس بھی آتی ہیں اور فالس نیگیٹو رپورٹس بھی آتی ہیں. سو فالس پازیٹیو سے مراد یہ ہے کہ تھا تو نہیں کرونا لیکن پازیٹیو آ گیا. فالس نیگیٹو کہ نیگیٹو تھا تو نہیں، تھا تو پازیٹیو لیکن رزلٹ جو ہے وہ نیگیٹو آ گیا. اب جہاں کہیں بھی ٹیسٹنگ ہوگی یہ اس ٹیسٹ کے بیسیکلی ریلائبلٹی ہے، یہ اس کی افیکٹونیس ہے کہ کتنی دفعہ وہ ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا رزلٹ دیتا ہے، صحیح رزلٹ دیتا ہے. اب یہ صحیح ہونا کسی ٹیسٹ کا یہ اس کی اتھینٹیکیشن ہے، لہٰذا ریلائبلٹی ویری کرتی ہے فرام ٹیسٹ ٹو ٹیسٹ. اس لیے مارکیٹ کے اندر بہت سارے ٹیسٹ اویلیبل ہوتے ہیں کسی ایک ہی کام کو کرنے کے لیے. بہت ساری مشینیں اویلیبل ہوتی ہیں، بہت سارا اکوپمنٹ اویلیبل ہے جو کہ اس کو ریٹ کرتا ہے کسی بھی کنڈیشن کو. لہٰذا فالس پازیٹیو اور فالس نیگیٹو کا جو لنک ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم بعض اوقات
مس ڈائگنوز بھی کر سکتے ہیں. بہت ساری کنڈیشنز ایسی ہیں جن کے سمٹمز جو ہیں وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں. لہٰذا اگر ایک پروفیشنل ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ اپنے ٹول آف ٹیسٹنگ کو اتنا زیادہ اچھا سمجھتا نہیں ہے, تو اس کے نتیجے میں فالس پازیٹیو اور فالس نیگیٹو ریزلٹس آ سکتے ہیں. سو چونکہ یہ ایک سبجیکٹو قسم کی ایبلٹی ہے ہمارے اسپیچ اور سائیکالوجی کے اندر, یا جہاں پر بیہیویئرل سائنسز ہیں, لہٰذا بہت ضروری ہے کہ پروفیشنل از کیپیبل ٹو میک the بیسٹ یوز آف the ٹیسٹ اویلیبل ٹو him. So بیکاز اس کی وجہ سے نقصان جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو جو آپ لیبل بھی کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ اس چیز وہ he was not to be labeled, تو اس کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی کے اوپر نیگیٹو افیکٹس ہوتے ہیں. اور بعض اوقات جب آپ اس کو فالس نیگیٹو کہہ دیتے ہیں, حالانکہ پرابلم ہوتا ہے اس کے اندر, اور آپ نے کہا کہ نہیں اس کے اندر پرابلم نہیں ہے, تو اس کے نتیجے میں جو اس کی ریکوائرڈ اٹینشن اس کو چاہیے تھی وہ نہیں مل پاتی. لہٰذا اس کا ٹائم اور اس کی جو ہے وہ لرننگ کا پیریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا. تو ایکوریٹ ڈائگنوسس بہت ضروری ہے, اور ایک پروفیشنل کو فالس پازیٹیو فالس نیگیٹو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. آپ نے ٹیسٹ کو اچھی طرح سمجھیے, ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے, لیبل کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے اس کو رول آؤٹ کر لیجیے کہ whatever you are writing is basically what is mandated in the test. لینگویج ڈس آرڈر کو ٹریٹ کرنے کے لیے دیر کین بی ڈفرنٹ ٹارگیٹس, اور ان ٹارگیٹس کے اندر جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایلیمنٹس آف لینگویج دیٹ آر ایڈریسنگ ڈیورنگ انٹرونشن. Some professionals may emphasize only one or two targets at time, while others may target many goals all at once. تو یہ پروفیشنل ٹو پروفیشنل ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے جو انٹرونشن ہے اس کو کیسے پروسیڈ کرنا ہے. شوڈ بی ٹاک, کیا ہم پہلے لینگویج کو, فار ایگزامپل ایک بچہ ہے اس کے اندر آپ نے لینگویج ڈس آرڈرز بھی دیکھ لیے, ریسیپٹیو لینگویج بھی دیکھ لی اس کی خراب تھی, ایکسپریسو لینگویج بھی اس کے اندر آپ نے دیکھی خراب تھی, اس کی اسپیچ بھی خراب تھی, آرٹیکولیشن ایررز تھے اس کو. لہٰذا اب یہ پرسن ٹو پرسن, پروفیشنل ٹو پروفیشنل ویری کرے گا. کچھ لوگ چاہیں گے کہ ہم ریسیپٹیو لینگویج کو پہلے امپروو کریں تو ایکسپریسو لینگویج خود بہتر ہو جائے گی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ ریسیپٹیو لینگویج بھی امپروو کریں گے, ایکسپریسو بھی جو ہے اس کو امپروو کریں گے. سو یہ پروفیشنل ٹو پروفیشنل جو ہے وہ ویری کرے گا. اور اس کے اندر اس کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ it is a personal kind of a decision taken by the professional, and it should be wisely done actually. اور then of course treatment strategies جو ہیں وہ پروفیشنل کے نزدیک ویری کر سکتی ہیں. کچھ انڈیویجولسٹک اپروچ کو, انڈیویجول 1-to-1 ٹریننگس کو بینک کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ گروپ سیشن کو زیادہ زیادہ ایمفسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے بینیفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ڈائیورسٹی جو لینگویج کے اندر ہے یہ دونوں طریقوں سے انیبل کی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل بچے کو ڈفرینٹ اس کے پیئرس کے ساتھ رکھیں گے, گروپ سیشنز لیں گے, وہ بھی فائدہ مند ہے. انڈیویجول کرائیں گے, وہ بھی فائدہ مند ہے. لیکن جو ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ لانگ ٹرم اچیومنٹ چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک گروپ سیشن کے دوران اور ٹیک اوور کرنے کے لیے, ٹیک اوور سے مراد جو لرن بیہیویئر ہے اسے آؤٹ سائڈ دا کلینک لے کے جانے کے لیے اٹ از وائٹل کہ آپ اس کو دوسرے اس کی کمفرٹ زون سے نکل کر بھی ان چیزوں کو پریکٹس کریں. دیٹ از وین یو کین ایکچولی میک بینیفٹ آف اٹ. آف کورس اس کی اسٹیپس ان اسٹریٹجی انسٹرکشن کے اندر ہے پری ٹیسٹ strategy knowledge, describe strategy, modern strategy. So whenever you're opting for strategies, یہ اس کا ایک آپ کو سٹیپ ٹو سٹیپ بتایا گیا کہ نئی اسٹریٹجی یوز کرنی ہے, سو اس کو پہلے دیکھ لیجئے کہ اس کو ایسی باتیں سمجھ آ رہی ہیں, پری ٹیسٹ اس کو کر لیجئے, پھر اس کو ڈسکرائب کیجئے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اچھا اس کو بولنا کیسے ہے, اس کو what is expected out of this strategy. بچے کو پریکٹس کرنے کا موقع دیجئے, اور پھر اس کے بعد مختلف سیٹنگز میں اس کو ٹیک اوور کیجئے کہ وہ اس کو دوسری نئی سیٹنگز میں اس کو لے کے جائے. یہ بہت ضروری ہے کہ جب کبھی بھی آپ انٹروین کرنے جاتے ہیں تو انٹروینشن پلان جو ہے بچے کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے, اور اس کو یہ بتا دیجئے کہ what is expected out of this activity. کیونکہ اگر آپ کو بچے کو ایکسپیکٹیشن بتا دیں گے کہ میں اس کے نتیجے میں یہ چاہتا ہوں, تو he will be more supportive towards your plans.
ادروائز he'll keep on trying different options جو کہ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح نہ ہو. اگین چائلڈ سینٹرڈ ورسز کلینکل ڈائریکٹڈ, یہ بڑی امپورٹنٹ ایک ڈیسیجن ہے کہ میں جو تھراپی کرنے جا رہا ہوں کہ یہ چائلڈ سینٹرڈ ہے یا کلینیشین سینٹرڈ ہے. کلینیشین سینٹرڈ میں کلینیشین پلان بناتا ہے اور اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی اپنے میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں. چائلڈ سینٹرڈ کے اندر the therapist is following the lead of the child. بچہ جو ہے بچے کو وہ فالو کرتا ہے, بچہ جو کرنا چاہتا ہے اپنے پلان کو کیموفلیج کر کے اس ایکٹیویٹی کے اندر شامل کر لیں, بجائے یہ کہ ہم بچے کو 1 سے 10 تک آپ نے گنتی سکھانی تھی. تو دیر کین بی 2 آپشنس. ایک تو یہ ہے کہ میں قاعدہ کتابیں لے کے پہلے سے بیٹھا ہوں اور میرا بچہ آ جائے, میں اس کے ساتھ لینگویج پہ کام کروں اس کی. لیکن دوسرا طریقہ یہ تھا, یا لیٹ اس سپوز میں بچے کی لینگویج پہ کام کر رہا تھا اور میری خواہش تھی کہ آج میں اس کو پھولوں کے نام بتاؤں گا, اور میں ڈھیر سارے پھولوں کی تصویریں اپنے پاس رکھ کے پکچرز کارڈ رکھ کے اور میں بچے کے ساتھ سٹارٹ ہو گیا کہ ہم اس کو یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں. دس از ون وے, دس از تھراپسٹ سینٹر, دس از کلینیشین سینٹر. لیکن دوسرا طریقہ یہ تھا کہ the child is not willing to sit in the classroom, وہ میرے ساتھ تھراپی کلینک کے اندر جو ہے وہ بیٹھنا نہیں چاہ رہا. So I can take him to the ground, I can take him to the park, اور اس پارک میں جا کر میں بچے کو ڈائریکٹ کر سکوں گا کہ look at the different colors, look at the flowers. So اس کے اندر کیا ہوا کہ چائلڈ سینٹرڈ ایکٹیویٹی کی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے اندر بچے کی موٹیویشن, بچے کی پارٹیسپیشن زیادہ ہوگی, it'll be more receptive. So there are conditions at time جو کہ ہم اس کام کو کر بھی سکتے ہیں. بعض اوقات یہی چیزیں ہمارے لیے چیلنج بن سکتی ہیں. ٹریٹمنٹ کانٹیکسٹ جو ہے کس کس سچویشن میں ٹریٹ کیا جاتا ہے. بیسیکلی انڈیویجول بھی ہو سکتے ہیں, گھر پہ, کلاس روم کے اندر, کلینک کے اندر, یہ مختلف ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں. لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ زیادہ تر ہوم بیسڈ انٹرونشن کی جاتی ہیں, کیونکہ ان کے لیے نیا انوائرمنٹ جو ہے وہ زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے, اس میں ڈسٹریکشن کا زیادہ باعث ہوتا ہے. جو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے بچوں کے ساتھ کلینکلی سیٹنگ سے بہتر ہے کہ ینگ بچوں کے ساتھ گھر پہ انٹروین کیا جائے. جو تھوڑے سے بڑے بچے ہو جاتے ہیں تو ان کو آپ اسکول میں, ظاہر ہے اگر وہ اسکول گوئیں گے تو اسکول کے اندر بھی ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو ٹریٹمنٹ کانٹیکسٹ مختلف ہو سکتے ہیں, جو کہ کلینکل بھی ہو سکتے ہیں, جو کہ اسکول لیول کے بھی ہو سکتے ہیں, یا ہوم پروگرامز بھی کیے جا سکتے ہیں. دیز آر ڈفرنٹ سیٹنگز دیٹ وی شوڈ بی نوئنگ. ایک ٹریٹمنٹ پلان ایک ایسا پلان ہے which guide to a particular child treatment target strategies or context. کوئی بھی پلان جو کہ ٹریٹمنٹ کو انڈیکیٹ کرے گا, اسٹریٹجیز کو اور کانٹیکسٹ کو, that's a good plan. So it should be updated periodically, اور یہ نہیں ہوتا. So it is an individual plan. That plan has every plan has certain limits. اس کے اندر ڈیوریشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ کب تک کوئی کام کیا جائے گا. تو ان کو ریوائز بھی کیا جا سکتا ہے, ان کو پلانس کو چینج بھی, دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول. لیکن یو میک شیور کہ اگر آپ اچیو کر رہے ہیں اور تو ٹھیک ہے, یو کین کنٹینیو ود دا پلان, لیکن اسٹل اپنے ذہن میں رکھیں کہ میرا پلان بہت آسان تو نہیں ہے. کیا اس میں انف چیلنج ہے بچے کے گرو کرنے کا؟ اور ایک بچہ بالکل بھی اپنے پلان میں فیل ہوتا جا رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں دوبارہ سے اپنے پلان کو کہ کیا آپ کا پلان اچیویبل بھی ہے کہ نہیں ہے. کیا آپ نے ابھی اس کو بریک ڈاؤن کر کے بچے کے لیے ایزی کرنا ہے یا نہیں کرنا. So always be available, always be ready to reconsider your planning, because planning is something جو کہ آپ نے اپنے ہی ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے بنائی تھی. یہاں پر کچھ انٹرونشن اسٹریٹجیز کا ذکر کیا گیا, جیسے کہ IFSP انڈیویجولائز فیملی سپورٹ پلان. یہ اب ایک ایسا پلان ہے جو کہ چھوٹے بچے جو کہ انفینٹس اور ٹاڈلرز کے ساتھ کیا جائے گا, اور ان کو گھروں پہ انٹروین کیا جاتا ہے. ڈسیبلٹی یا چیلنجز جو ہیں ان کے ساتھ کو ماربیڈیٹیز بھی ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل چائلڈ ود فزیکل ڈسیبلٹی اینڈ لینگویج, چائلڈ ود ہیئرنگ ڈسیبلٹی اینڈ لینگویج ایشوز, چائلڈ ود انٹلیکچوئل چیلنجز اینڈ لینگویج ایشوز. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جب ارلی ڈائگنوز ہو جائیں گی تو آپ کو ارلی ایجز کے اندر انٹروین کرنا پڑے گا, جو کہ IFSP انڈیویجولائز فیملی سپورٹ پروگرام کی مدد سے کیا جائے گا. اور وہی بچہ جب ایجوکیشن میں آ جائے گا تو اب آپ اس کو IFSP سے نکال کر جب وہ اسکول لیول پہ آ گیا تو اب آپ اس کی IEPs ایجوکیشنل پلانز بنائیں گے اور ان کو اچیو کریں گے. انٹرونشن پرنسپلز فار انفینٹ ٹاڈلرز اینڈ پری اسکولرز, اس کے اندر یہ کچھ ویریبلز ہیں جن کو آپ دیکھیں. ارلی انٹرونشن, پیرنٹل انوالومنٹ, نیچرلسٹک انوائرمنٹ. جتنی نیچرل انوائرمنٹ ہوگی اتنی
the child will benefit. Social interaction, جنرلائز کرنی ہے جب اپنی چیزیں تو آپ نے سوشلی انٹریکٹ کرنا ہے نا. سو فنکشنل آؤٹ کمس کیا ہے, ہمیشہ آپ کی تھراپی جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے کہ اس میں فنکشنل گول ضرور رکھیں جس سے کہ وہ اس کی ڈے ٹو ڈے لائف جو ہے وہ بہتر ہو سکے اور وہ سوشلی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے. دیز آر ویری امپورٹنٹ ویریبلس جو کہ آپ کو اپنی تھراپی میں یاد رکھنے ہیں. ٹارگیٹ اسٹریٹجیز کانٹیکٹس آف اسکول ایج چلڈرن ڈفر فرام دوز آف ینگر چلڈرن, جیسے کہ ابھی آپ کو پہلے بتایا آئی ایف ایس پی کے بارے میں, اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آئی ایف ایس پی کے ساتھ انڈیویجول ایجوکیشن پلانس. دیر آر ڈفرنٹ ٹارگیٹس ایز فار ایز دا ایجز آر کنسرنڈ. سو اس میں یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھیے کہ انٹرونشن اسکول, جب ایک بچہ جو ہے اسکول ایج کا ہو گیا تو اب آپ کو میٹا لنگوسٹک اویئرنیس دینی ہے, فنکشنل فلیکسیبلٹی, ڈسکورس لیول, لٹریسی اچیومنٹ, ایل آر ای لیسٹ ریسٹرکٹیو انوائرمنٹ. یہ کچھ ایسے ویریبلز ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وین یو آر انگیجنگ ود چلڈرن ان اے اسکول سیٹنگ. سو language has many meanings. So what are the meta-linguistic meanings of language? What are the functional flexibilities? اس کی آپ اس کو بتائیں کہ pragmatics کیا ہے, how can you use certain languages in what situations? Discourse level scales, how can you draw different meanings from different words? How can you make nouns, you can make adjectives and adverbs from a given word. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ اسکول ایج کے اندر آپ بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں.